वली वली तमाम मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामी हज़रात और अज़ीज़ानी गरामी क़दर ख़ालिक़ कायनात की तारीफ़ व तौसीफ़ और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना सलाम। ख़ालिक़ कायनात का बहुत बड़ा करम और उसका फ़ज़ल है, उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और ख़ालिक़ कायनात का हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है, उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। और उसकी बारगाह में दुआ है कि हमारी ताला हम सबको अपने महबूब अलैहिस्सलाम के नारायण पाक के तसद्दुक़ से ईमान पे ज़िंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फरमा और आखिरी सांस तक गैरों की मताजी से बचाना, अपना ही मता रखना। दुआ करते रहा करें, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, मामूल बना लें। ख़ुसूसी तालीम दी है मेरा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को। अल्लाह ताला हम सबको तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की, उसको आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत मोहतरम फ़ज़ाइल अहले बैत के बाद और सीरते अहले बैत का मौज़ू चलता रहा। दरमियान में मैंने फिर गुज़श्ता जुमा चंद एक बातें हज़ूर अली हज़वेरी ज़ाता कई मुर्शिद अहमद की उस्मान की मुनासिबत से मैंने दो चार बातें की थी हाज़िरी लगवाने के लिए। अल्लाह ताला हमें हज़ूर अली हज़वेरी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, जिन्होंने अपने इलाके को छोड़ा, हिजरत फरमाकर लाहौर डेरा लगाया। और लाहौर में कोई बंगला, कोई कोठी, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री, कोई कारोबार नहीं था। बस एक गुजरे में बस आपने पूरी ज़िंदगी बसर की और सिर्फ अपने नाना जान की तालीमात को लोगों तक पहुँचाते रहे, ख़ुद भी अपने नाना जान की अदाओं पर अमल पैरा रहे, लोगों को भी अमल पैरा होने की तालीम, सब्र और फ़िक्र और दर्द देते रहे। यकीनन आज भी लोगों का वहाँ जमे गफ़ीर है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन रात भी मैं वहाँ प्रोग्राम में शरीक था, तो रात 2:30 बजे मैं वहाँ से निकला तो मैं मंजर देख रहा था लोगों की कि मुझे नहीं समझ लग रही कि लोग यहाँ देने आ रहे हैं या लेने आ रहे हैं। मैंने जितने बुजुर्गों की हाज़िरियाँ पढ़ी हैं ना, तो मैंने उनकी तनहा हाज़िरियाँ पढ़ी हैं। मसलन अगर एक पीर अपने मुरीदों के साथ आ रहा है, 15-20 उसके साथ मुरीद हैं, 40-50 हैं, तो उन्होंने जब वहाँ यानी हज़ूर अली हज़वेरी अलैहिस्सलाम के इलाके में दाखिल हुए हैं, तो मुरीदों को कह दिया कि कोई पीरी मुरीदी नहीं है, बस आप अलहदा हो जाएं और मैंने तनहा उनकी बारगाह में हाज़िरी देनी है। बात समझ रही हो ना, मैं कुछ कह गया हूँ, ठीक है ना आप? तो अगर हमने इस हाल में जाना है तो फिर हम क्या हाज़िरी के लिए जा रहे हैं? और मदीनतुल मुनव्वरा में भी यही हाल हो रहा है कि ग्रुप बने हुए हैं और आगे जनाब ग्रुप लीडर चल रहा है, पता चलता है कि कोई हस्ती आई हुई है। अल्लाह के बंदे कुछ ख्याल करो। मुझे बड़ा याद है कि सन 97 में जब मैं पहली मरतबा मेरी खुद्दाम में हाज़िरी थी, तकरीबन 5 महीने में वहाँ रहा, जो खिदमत करते मस्जिद नबवी के अंदर, उसमें मेरी ड्यूटी थी रात की। तो हम रमज़ान शरीफ में सहरी कर रहे थे, तो हम सुफ़रे पर बैठे हुए थे दस्तरखान पर। तो मुझे आज भी उस नौजवान की बात याद रहती है और अंदाज़ा लगाएं कि वो मसलक का अहले हदीस था। क्या यानी मसलक उसका अहले हदीस था, ठीक है ना? तो हम मिल के, वो भी खुदाम में था, मैं भी खुदाम में था, हम एक ही कैंप में रहते थे। तो हम खाना खा रहे, सहरी कर रहे हैं, बरकत वाला खाना हम खा रहे थे। तो मेरे मुंह से बात निकल गई, क्योंकि पूरी दुनिया से यानी बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख अज़ाम, ठीक है ना, बड़े बड़े नेक लोग पूरी दुनिया के कोने कोने से, पूरी दुनिया के मालिकों से वहाँ रमज़ान शरीफ में
اعتکاف کرتی ہیں، حاضری دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں جملہ بولا، میں کہ یار یہاں بڑی بڑی دنیا سے ہستیاں آ رہی ہیں، پوری دنیا سے بڑی بڑی ہستیاں آ رہی ہیں۔ میں جملہ کو ان کے ادب کے لحاظ سے بولا، بزرگوں کے لحاظ سے، علماء کے یہ منصب کے لحاظ سے، لیکن اس نوجوان نے جو مجھے جواب دیا اس نے جوڑ کے رکھ دیا 97 اور کہاں 2022 ہے۔ تو میں جب بھی بیٹھتا ہوں یہ جملہ میرے فوراً ذہن میں آتا ہے، جب بھی میں کسی کہتا ہوں جناب آپ کو کمال ہستی ہو تو میں فوراً وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اس نوجوان نے مجھے جو سبق دیا کمال کر دیا۔ جب میں نے یہ جملہ بولا، میں نے کہ یہاں بڑی بڑی ہستیاں آنی ہیں، تو اس نے کہا آپ صاحب یہاں کوئی ہستی نہیں، یہاں ایک ہستی ہے، باقی دنیا کے کونے کونے سے جو بھی آ رہا ہے وہ اس ہستی کا خادم ہے اور نوکر ہے۔ میں نے کہا یار تیرے جملے نے نا میری زندگی کی کایا پلٹ دی ہے اور میری جسم کے ایک بات کو تو نے کھڑا کر دیا ہے، اور کمال بھی مطلب بول رہا ہے یار کہ ہستی ایک ہی ہے۔ اور پھر ہمارے مفتی محمد خان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں آتے تھے، اور ان کی تھوڑی آنکھ خراب تھی، بڑا پیارا موضوع ان کا ہوتا تھا گفتگو، اور اگر میں کسی خطیب کو پسند کیا نا تو خدا کی اس کو پسند کی، باقی تو نہیں پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں کیا جا رہا۔ بہت خوبصورت گفتگو کرتے تھے۔ تو سن 97 میں وہ بھی حج پر تھے، حج کرنے گئے ہوئے تھے، تو میں ان کو دیکھا، تو میں مسجد نبوی شریف کی پہلی چھتری کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے عرض کیا حضرت صلی اللہ السلام علیکم، اور سلام عرض کیا، گفتگو کی، اور میں نے ایک جملہ بولا وہاں، دیکھو وہ بھی قدر سنی ہے، مفتی ہے، مفتی محمد خان قادری صاحب، اور کثیر کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں، اور تفسیر کبیر کے مترجم ہیں، اس کے علاوہ کثیر اور عربی کی کتابوں کی مترجم ہیں، اور قدر اہل سنت ہے مفتی محمد خان قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو میں ان کے بارے میں ایک عرض کی، میں نے کہا حضرت صاحب دیکھیے میں یہاں خدا میں ہوں، رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو جب میں ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے آتا ہوں نا تو رات کو دروازے سارے بند ہوتے ہیں اور ہم مسجد کے اندر ہوتے ہیں، یہ رب کا گھر ہے ہمارے گھر، ہم اندر ہوتے ہیں، اور خواجہ شریف، ریاض الجنہ، اصحاب صفہ یہ سب خالی ہوتی ہیں، اور میں انشاءاللہ وہاں نفل پڑھتا ہوں۔ لیکن دیکھیں پوری مسجد نبوی شریف چمک رہی ہے، روشنی روشنی ہے، لیکن گنبد خضرا کے اندر اندھیرا ہے، اندر کوئی بلب نہیں چلتا، کبھی کبھار سبز بلب تھوڑا سا جلتا دیکھتا ہوں، اور اندر سارا اندھیرا ہے۔ تو مفتی صاحب اگر تو ہوتے نا سخت، جس طرح ہمارے اہل حدیثوں کے اندر بھی بڑے مولوی سخت ہوتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں، پیار والے ہوتے ہیں، اس طرح دیوبندیوں کے اندر بھی ہیں، سنیوں میں بھی ہیں، شیعوں کے اندر بھی ہیں، کہ جو جناب بس اینٹ کٹوا لیں گے، پتہ لگ جائے کہ مولوی صاحب کوئی آئے ہیں۔ مفتی صاحب نے جو مجھے جواب دیا کمال کر دیا، کہنے کہ حضرت صاحب بات یہ نہیں ہے کہ اندر اندھیرا ہے، آقا علیہ السلام نے ساری زندگی سادگی میں گزاری ہے، وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ میرا گھر سادہ رہے اور میرے رب کا گھر چمکتا ہے۔ اور اگر کوئی سخت ہوتا انہیں کہا نہیں انہیں تو پتا ہے ایک استاد نے بے ادب نہیں تھے، انہوں نے میری بھی تباہی کر دی، انہوں نے جناب میرے کا اچھا سین بنا کے رکھا، لیکن وہ اہل علم تھے، کیا اہل علم تھے، اور بات کمال کر دی۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ساری زندگی کس میں سادگی میں گزاری ہے، اور وہ آج وصال شریف کے بعد بھی وہ چاہتے ہیں کہ میرا گھر سادگی میں رہے اور میرے رب کا گھر خوبصورت بن جائے، چمکتا رہے، روشنیوں کے انبار بن۔ پھر میرے منہ سے جملہ نکلا، میں نے کہا یہ جنت البقیع کے اندر میرے پاس ایک نقشہ ہے ترکیوں کا، وہاں یہ ساری نشاندہی ہے کہ یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے، تو مجھے سارا، لیکن آج انہوں نے قبروں کو مسمار کر دیا ہے، قبروں کو، اور میرے منہ سے جملہ نکل گیا، میں نے کہا وہاں کوئی نشانی نہیں رہی، کیا بس وہ آپ کو پتا ہے علم جو ہوتے ہیں نا وہ ایک چیز کو پکڑتے ہیں اور اسی پہ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کہا
جنت البقیع میں ساری قبریں مسمار کر دی ہیں، گرا دی ہیں اور کوئی بھی نشانی نہیں رہی. تو مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا وہ جتنے لوگ وہاں ہیں جنت البقیع میں وہ سارے چاہتے ہیں ہماری نشانی نہ رہے، نشانی ایک ہی رہے. کیا جواب دیا خدا کی قسم سے کہ ہماری نشانیاں اگر ہماری بھی پہچان ہے، ہمارا بھی تعارف ہے، ہماری بھی عزت اور وقار ہے تو وہ امت خضرہ کے بقیع کی وجہ سے ہے. اگر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک ابو بکر نہیں جڑا، فاروق اعظم نہیں جڑے، عثمان غنی نہیں جڑے، علی نہیں جڑے، بلال حبشی نہیں جڑے، یاسر نہیں جڑے، عمار نہیں جڑے، جب تک نہیں جڑے تھے کیا خبر تھی کسی کو یہ کون ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے بھی فرمایا، اتبا سے بھی فرمایا، امیہ سے بھی فرمایا کہ لوگوں تم کہتے ہو ہماری بادشاہیاں ختم ہو جائیں، ہماری عزتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے مقام ختم ہو جائیں گے. فرمایا آؤ جڑ کے دیکھو، کلمہ پڑھ کے دیکھو، قیامت کی صبح تک پوری کائنات میں ہر ایک کی زبان پہ تمہارا نام ہے. لیکن تم دین کے ہو کر تو دیکھو، تم دین کے دائی بن کر تو دیکھو، دین کے ساتھ جڑ کر تو دیکھو. جو دین سے جڑا ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے، وہ مر کر بھی وہ کبھی مرا نہیں ہے. مگر نہ موت کی کیا ضرورت ہے کہ وہ انسان کو مار دے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو ذائقہ ہے جو بندے نے چکھنا ہے. انسان موت بھی ایک مخلوق ہے، موت بھی بولیے موت بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے. لیکن عالم کائنات کی حال چیز حتیٰ کہ فرشتے موت جس کو بھی رب نے پیدا کیا کن لہو کن فیکون. لیکن حضرت انسان جب تیری باری آئی ہے نا تو پھر رب نے کن سے نہیں، کیا بولیے پھر کن سے نہیں، کیا کن سے نہیں، فرمایا خلقت بیدیا، میں نے تمہیں کن سے نہیں پیدا کیا جبکہ رب کے ہاتھ نہیں ہے. اللہ السماوات والارض. حضرت انسان تیری عظمت بیان کرتے ہوئے رب نے خود فرمایا میں نے تجھے اگر پیدا بھی کیا تو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اتنا مقام کیا، کہاں موت اور کہاں انسان، کہاں موت کی تخلیق، کہاں انسان کی تخلیق. زمین آسمان کا فرق ہے. اگر موت کی تخلیق ہو تو کون سے ہوتی ہے؟ حکم سے ہوتی ہے. اور اگر انسان کی تخلیق ہو تو رب کے ہاتھوں سے ہوتی ہے. اس لیے محترم میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علی نے رحمہ دیکھی وہاں ٹھکانہ لگایا. کیا اگر چاہتے ہیں تو ساری دنیا کے قدموں پہ گر جاتے اگر دنیا کی طلب ہوتی. لیکن انہوں نے پوری زندگی لاہور میں ڈیرا لگایا. تو کس لیے لگایا؟ تاکہ میرے ناقا جان کی تعلیم عام ہو جائے، خود بھی عمل پیرا رہے، عملی جامہ پہنایا اور لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محترم میں عرض کر رہا تھا فضائل اہل بیت، سیرت اہل بیت پر میری گفتگو چل رہی تھی. تو درمیان میں نے ایک جمعہ حضور علی نے رحمت کی تعلیمات کے حوالے سے میں نے دو باتیں کی ہیں. تو بس آج اچانک کی بس ایک آیت پر میری نظر پڑی اور اس پر میرا دل کر رہا کہ میں اس موضوع کو چلاؤں. اور یہ آیت ہے سورۃ بقرہ ہے اور دوسرا بارہ ہے اور آیت نمبر 165 ہے. آیت نمبر 165. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. دو گروہوں کا موازنہ کیا ہے. کتنے؟ دو گروہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں. کیا؟ اس میں یہ آیت نمبر 165 ہے، دوسرا 12 ہے، سورۃ بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی پہلی بات فرمائی ہے. قرآن ہے نا، اور رب نے قرآن میں کوئی بات چھوڑی. باقی بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن میں پڑھنے کا ٹائم ہے. اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے بغیر قبر میں چلے جاؤں گے اور کسی بات میں تمہیں شرم نہیں آتی اور قرآن پڑھنے میں شرم آتی. اذان میں اذان پڑھنا کا سب شرم بڑی آتی. اس کا مطلب اذان پڑھنا شرم نہیں. میں کبھی ابھی غور کروں پڑھا اپنی گریبان میں جاؤں کہ قرآن پڑھے بغیر نبی پاک کے سامنے چلے جائیں رب کے دربار میں جائیں گے میزان پر. قرآن رب کا کلام، کلام کس کا ہے؟ رب کا کلام. یار اور تو کرو یار. اور تیرا قرآن سا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ تہجد والوں کا، نمازیوں کا، روزہ داروں کا، حج والوں کا، کن کا ہوگا؟ اللہ اللہ کرنے والوں کا، تسبیح والوں کا ہوگا؟ پھر آ کر اس صلاح بنے جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ قرآن والوں کو آیا ہے۔ کیا؟ سارے بولی جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ، یار یہ باتیں غور کیا کرو، باتیں کے دامن میں رکھا کرو، ان باتوں کو مسجد میں رکھ کے نہ جایا کرو، یار یہ سرمایہ ہے، یہ آپ کی زندگی کا ذات ہے، حیات ہے، آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے کامیابی کے لیے۔ یار کیا ہو گیا آپ کو تقریریں سن رہے ہو تم ہر مسجد میں، اس مسجد میں کیا باتیں واہ واہ ہوئی، پردی مسجد واہ واہ ہوئی، فلان مسجد واہ واہ ہوئی۔ اب میں نے بھی اشتہار لگا دیا ہے، کل ہمارا بھی بڑا بڑا پروگرام ہو گیا ہے، مسجد نورہ نے اشتہار لگا دیا بینر، وہ بھی پروگرام کر رہے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں، کچھ ہونے ہیں، مولوی جناب پڑھ کے مار رہے ہیں، ہم تقریریں پڑھ کے مار کر رہے ہیں، تم سن رہے ہو، لیکن عمل کے لحاظ سے 0/0 بے ایمانی بھی عروجتے ہیں، فرار بھی عروجتے ہیں، رشوت بھی عروجتے ہیں، ادھر سے محفلیں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، پھر محفل میلاد شروع ہو جائے گی، جگہ جگہ محفل، گھر گھر محفل، ٹھیک ہے جی، ایک سرکار میں میلاد ہو گیا ہے، ادھر جناب کم پھر 2 نمبر شروع ہو جائے، سبحان اللہ۔ قربان جاوائیں تیریاں ادامات بدبختی نہیں تو اور کیا کہ تو نبی کا میلاد منائیں اور حرام کمائیں اور حرام کھائیں، کوئی تیرا میلاد قبول نہیں ہوتا، میلاد اسی کا قبول ہے تو رزق کے حلال پر مبنی ہے۔ یہ بات اپنے دل کی تختی سے نکال دو کہ تم کہو کہ میرا میلاد قبول ہو جائے گا، میں تو فتویٰ نہیں لگا رہا محترم، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا چلا جائے 40 روز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اس کی تشریح آتے 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ مولوی بھی دعا کیتی جا رہے ہیں، پیر بھی کیتی جا رہے ہیں، داتا صاحب جناب جگہ جگہ پیر بیٹھے نے، جناب ذکر ہو رہا ہے، بلند آواز نال نعرے لگ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے گھر میں داتا صاحب کے سامنے نعرے لگانے پتہ کی اللہ کے بندوں کے حال پر وہ داتا وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے ولی کا ادب سامنے رکھو یار، کیا ہو گیا؟ مساجد ہیں، میں تو ایک مرتبہ سوچا ہے کہ ہماری عبادت ضائع ہو رہی ہے۔ جس طرح مسجد میں گفتگو کرتے ہیں، اونچی بولتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، پھر مدرسہ ہمارا مسجد اندر ہی چل رہا ہے، پھر اس لیے جتنے مدرسے ہیں کوئی مسجد میں نہیں مدرسہ، اصل میں مدرسے کا حق مسجد میں نہیں ہے، مسجد عبادت گاہ ہے، اس کو کہتے ہیں سکون، خضوع، خاموشی۔ ہاں جی، کئی علماء کو دیکھتا میں تو تھوڑا اونچی بولا ہوں نا، علماء اونچی نہیں بولتے، آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں، کوئی سنے نہ سنے، آہستہ آہستہ، ترنم نہیں، شعر و شاعری نہیں، یا قرآن یا حدیث، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ ایک آدمی نے نا مسجد کی بار بار جس طرح یہ بات کی دیوار ہے، آپ کو مسجدوں کی جگہ تھوڑی رہے گی، پنڈوں کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے، پھر باہر کی دیوار ہوتی ہے، کھلی مسجد ہوتی ہے، تو بار بار دیوار پہ کسی نے تھوک دیا، تو آقا علیہ السلام فرمایا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہنے میں فلاں ملک سے آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ پیچھے لے کر رنگ بدل گیا، فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر تم مہمان نہ ہوتے تو میں تیرا سر گرم کروا دیتا، اس لیے کہ تم پتہ نہیں اللہ کے گھر کی یہ دیوار ہے اور اللہ کے گھر کی دیوار پہ تم نے تھوک دیا۔ اور آج ہم تو مسجدوں کے اندر جوتے بھی جب لاتے ہیں جناب ایسے اٹھاتے ہیں، اور جو زرداب جوتے نیچے لگے ہوئے وہ بھی مسجد کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر کا ادب ہو رہا ہے، یہ اللہ کے گھر کا ادب ہو رہا ہے۔ اور وہ جو جوتا خانہ ہے نا وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، اور ہم یہاں سے ایسے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ایسے ہم جوتے خانے کے اندر رکھ دیتے ہیں، وہ بھی مسجد کا حصہ ہے۔ اور ہم جتنا ادب کر سکے مسجد کا اتنا ہی کم ہے۔ اگر ہم وہاں سے جوتے اتاریں اس کو ایسے کر کے تھوڑا سا جھاڑ کے اور آسا کو اٹھا کے اس کو اوپر رکھ دیں تو کیا اس میں کوئی زیادہ وقت لگتا ہے؟ کوئی زیادہ محنت ہے؟ اور ابھی بھی جا کے دیکھ لو جوتوں خانے کے اندر سیدھی جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، اور جب بچے صفائی کرتے ہیں نا طالب علم، پتہ نہیں کتنا وہاں سے گڈھا نکلتا ہے، پتہ نہیں کتنا درد وہاں سے نکلتا ہے۔ اور کئی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ رب کا گھر ہے، رب کا گھر ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کسی دنیا دار کا گھر نہیں ہے۔ جتنا اس کے ساتھ پیار کر لو، ادب کر لو، تعظیم کر لو، اتنی ہی کم ہے۔ تیاری ہے نا؟ تو میں اس آیت میں تھوڑی سی نظر دینے آئی، اس میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو وقت اندر بھی چلائیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 165 ہے اور سورۃ بقرہ ہے اور دوسرا 12 ہے۔ رب نے یہاں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں سے محبت کرتے ہیں۔ من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اندادا، اس کے سوا، اس کے مقابلے میں اب یہاں تم غیر مسلم لے لو، تم مسلمان لے لو، دونوں ہی گروہ اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک بندہ خدا کو چھوڑ کر رب کے مقابلے میں غیروں سے محبت کرے، نفس کی پوجا کرے، نفس کا پجاری ہو جائے، نفس کی پیروی کرے، نفس کا طواف کرے، نفس کی باتیں مانے، جو رب کہہ رہا ہے اے ابن آدم اطیعنی فیما امرتک، تیری کامیابی اسی میں ہے کہ تو میرے حکم کی تعمیل کر، میرے حکم کی تعمیل کر، اے ابن آدم میرے حکم کی تعمیل کر، تیری کامیابی اسی میں ہے۔ تو جب وہ رب کے اطاعت کو چھوڑ کر جب وہ غیروں کی طرف جاتا ہے تو یہ بتاؤ اس زمرے میں ہے یا نہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس سے کافر بھی مراد ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس طرح بت کو خدا بنا دیا ہے، اور وہ آگے اللہ فرما رہا ہے یحبونہم، پتہ ہے اس سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ رب نے کوئی بات نہیں چھوڑی محترم، میرے پاس جمعہ پڑھنے والوں سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یحبونہم، رب نے کوئی بات نہیں چھوڑی، کلیئر کر دی، شفاف کر دی۔ تو نے بھی میزان پہ جانا ہے محترم، میں نے بھی میزان پہ جانا ہے، ان قریب موت کا دروازہ ہم سب نے گزرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے رب کے دربار میں جانا ہے، اور قرآن مجید کا الفاظ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بندہ کہے گا کوئی آج بھاگنے کی جگہ ہے، سورۃ قیامہ ہے، آج بھاگنے کی کوئی بولیے کیا بولیے نا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، آئے اللہ، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور بندہ کہے گا کہ آج کوئی یہاں سے بھاگنے کی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کمال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، آگے بندہ کہے گا اللہ اکبر، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان پکار اٹھے گا کہ بھاگ جانے کا ٹھکانہ کوئی ہے؟ یہ قرآن محترم، میرے پاس جمعہ پڑھنے والوں، میرے پاس نہیں باتیں ہیں، میں تو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو تیار کر رہا ہوں، آپ کو میری گفتگو پسند آئے یا نہ آئے، میری کوئی گفتگو اس میں نہیں، میری ذاتی کوئی بات، میرے سامنے قرآن ہے، یا قرآن کی باتیں یا حدیث کی باتیں ہیں، میرا مشن بھی قرآن سنت ہے، میرا ذوق بھی قرآن سنت ہے، میری لگن بھی قرآن سنت ہے، اصل میں تعلیم بھی قرآن سنت ہے، سبق بھی قرآن سنت ہے، درس بھی قرآن سنت ہے، پیغام بھی قرآن سنت ہے، دائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، یا محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا محبت الہیہ ہے، بس۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، قربان جائیں نبی کی پیروی، نبی کی طاعت، نبی کی محبت ہی حقیقت میں اللہ کی محبت ہے۔ قیامت کے دن جب وہ انسان، اس دن انسان، یوم ہے جب اس دن انسان کیا کہے گا؟ این المفر، بھاگنے کا کوئی آج ٹھکانہ ہے؟ میری بات پہ غور کرو دوستو، یہ قیامت کا نقشہ رب نے کھینچ کے رکھا ہے، یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ یہ ہونا ہے، مغاتے میں نہیں جانا، مغاتے میں نہیں جانا، یہ ہونا ہے۔ رب نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ یوم یقول الانسان یومئذ این المفر، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت انسان کہے گا آج بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟
آج بھاگنے کی کوئی جگہ؟ بولیے آج بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا لا وزر، ہرگز آج کوئی جگہ نہیں ہے. کیا؟ بولیے کلا لا وزر، کلا لا وزر، کلا لا وزر. رب قیامت پر فرمائے گا آج ادھر ہی کھڑا ہو، آج کوئی جگہ بھاگنے کی نہیں ہے، آج کوئی پناہ کا. کلا لا وزر، سورۃ القیامہ آیت نمبر 11، سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29. رب کا کلام، رب نے قیامت کا نقشہ خیر کے سامنے رکھ دیا. کلا لا وزر، آج کہاں جائے گا؟ یہ تو میں نے دنیا میں تمہیں بتایا تھا، انبیاء بھیجے، مبلغین بھیجے، میں نے تیرے پاس بڑے بڑے علماء بھیجے، سب نے بیان کیا، تمہیں بتایا تھا کیا کہ کل محمد مزاج پر رب کے دربار میں کھڑے ہونا ہے. اور میں نے کئی مرتبہ حدیث پڑھی ہے، رب کا کئی بنی آدم ساری نعمتیں میں دیتا ہوں، سہولتیں میں دیتا ہوں، آسانیاں میں پیدا کرتا ہوں، پیدا میں نے کیا ہے، تیری ہر بات میں پوری کرتا ہوں، تیرا ہر کام میں پورا کرتا ہوں. پھر تو میری بات کیوں نہیں مانتا؟ تو میری بات کیوں نہیں مانتا؟ تو میری طرف کیوں نہیں آتا؟ ہاں کوئی بات نہیں بنی آدم، سر مجھے اتنا جملہ بتا دے، مرنے کے بعد تو نے آنا کس کے پاس؟ مرنے کے بعد تو نے آنا. ہاں آگے سنو، اللہ لا وزر، آج ہر کس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. مولا کوئی جگہ ہوگی، فرمائے سنو سنو، الی ربک یومئذ المستقر. اگر کچھ قرار کا جگہ ہے نا، قرار پانے والی تو وہ تیرے رب کے پاس ہے، وہ تیرے. تو پھر تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، آ جاؤ. میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ میرا ہاتھ رب دیکھ رہا ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ رب دیکھ رہا ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، رب کے ہو جاؤ، قرآن والے ہو جاؤ، مصطفیٰ علیہ السلام والے ہو جاؤ. یہ گھر نہیں رہنے، یہ گھر نہیں رہنے جن گھر سے تو بڑا پیار کرتا ہے، جس گھر سے تو نکلتا نہیں ہے. ایک دن تیرے گھر سے چار پائی نکلنی ہے، اور آخر کار تیرے کام تو چادریں آنی. اور دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنَ، پکڑنا، پکڑ لینا، ہو جانا، من دون اللہ، رب کے علاوہ، اندادا، کسی غیر کے ساتھ محبت کرنا. اور کرنی کیسی؟ رب نے وہ بیان کر دیا، فرمایا یحبونہم، پتہ اس کے ساتھ کون سی محبت کرتا ہے اور کیسی محبت کرتا ہے؟ مولا کیسی؟ فرمایا حب اللہ، جو اللہ تعالیٰ والی محبت ہے وہ غیروں کو دے رہا ہے. ہائے ہائے، جو محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی تھی وہ غیروں سے کر رہا ہے. اے امت مسلمہ، اے کلمہ نبی کا پڑھنے والے، رب کی محبت نہ کسی کو دے، رب کی محبت کسی کو نہ دے. لیکن آگے رب نے جملہ دیا ہے، بڑا پیارا دیا ہے، فرمایا ہاں ایک بات اور بھی سنو، والذین آمنوا، والذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایماندار ہیں، جو ایمان والے ہیں. بات غور ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو مومن ہیں، جو مومن ہیں، جو مومن. اگر تو مومن ہے پھر کبھی رب کی محبت غیر کو نہیں دے گا. اور پھر فرمایا اشد حبا للہ، وہ رب سے محبت بھی کرتا ہے تو اشد شدت کی محبت کرتا ہے رب کے ساتھ. اتنی محبت کرتا ہے کہ رب کا نام سنتے ہی بچل بچل جاتا ہے. رب کا نام آیا بچل گیا. دیکھیں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام میرے ساتھ نئے گفتگو ہوتے، محبت کی باتیں ہو رہی ہوتی، پیار کی باتیں ہو رہی ہوتی، بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہوتی. جو ہی اذان ہوتی، جو ہی رب کا بلاوا آتا، رب کی تعریف ہوتی، میرے آقا علیہ السلام میرے ساتھ اس طرح ہو جاتے جس طرح میرے واقف ہیں. بات سنیں،
Dapat langsung masjid cuma. Sanu rab ये लगे मस्जिद का, sanu के लगे अज़ान का. ये तेरे नबी का मामूल है, ये आका इस्लाम का मामूल है. तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही है कि ही रब की आवाज़ आती तो मेरे साथ इस तरह हो जाते जिस तरह आपने को बात सुनी थी ना, अशद हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह के साथ मोहब्बत भी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बस ये बात मैं भी करता हूँ, मुझे बात बहुत बड़ी प्यारी आ रही है, याद आ रही है. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, आगे क्या कहना है?